In the name of Allah, the most merciful and beneficent, my dear viewers, Assalamu alaikum. I'm here again on the demand of my students for the explanation of chapter What You Do is What You Are, written by Nikki McWhirter. In this chapter, in fact, the writer Nikki McWhirter criticizes the American society, especially because she belongs to America, and she criticizes the common attitude of the people in America, that they tend to define and judge everybody in terms of the work they do, especially the work performed for pay, that is official jobs, etc. इस चैप्टर में वट यू डू इज वट यू आर, निकी मैकवर्टर ख़ास तौर पे अमेरिका के मुआशरे पे तंज करती है, उस पे तनकीद करती है, और वो कहती है कि हम लोग, यानी कि हम अमेरिका के जो लोग हैं, ये दुनिया के दूसरे लोगों के बरअक्स लोगों के बारे में एक राय कायम कर लेते हैं। हम उन लोगों को वैल्यू देते हैं, उनको अहमियत देते हैं, या उनको डी वैल्यू कर देते हैं, या उनको कोई अहमियत नहीं देखते, सिर्फ उनके काम की बुनियाद पे हम उनको उनका काम देखते हैं। अगर एक शख्स डॉक्टर है तो उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, अगर एक बंदा जज है तो उसका मुआशरे में बहुत आला मुकाम होता है। इसी तरह जो दूसरे ऑफिशियल वर्क्स हैं और उनमें जो हाई फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको देखते हुए हम लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। वी डू नॉट नो द रियल वर्थ ऑफ द पीपल, लोगों की जो हकीकी अहमियत है, उनकी क्या वैल्यू है, हमें उस वैल्यू को जांचने का तरीका नहीं आता। हम बज़ाहिरी उनकी अगर इनकम ज़्यादा है, उनकी आमदनी ज़्यादा है, वो ज़्यादा कमा रहे हैं पैसा, तो उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह वो लोग जो कि कम एक वर्कशॉप में एक लड़का काम करता है, या सिर्फ एक कॉपी राइटर है, तो उसको हम मुस्तरद कर देते हैं, उसकी जॉब को भी हम कोई वैल्यू नहीं देते, उस बंदे को भी कोई वैल्यू नहीं देते, क्योंकि उसकी जॉब जो है वो बहुत कॉमन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि टाइटल ऑफ द जॉब इज हाईली वैल्यूएबल। एक डॉक्टर, एक जज, एक इंजीनियर, उसको हम बहुत वैल्यू देते कि उनके जो जॉब का जो टाइटल है, उनका जो नाम है, वो बहुत अहमियत का हामिल है। और फिर राइटर उन लोगों के बारे में कहते हैं कि जो बिल्कुल जॉब नहीं करते, तो हम उनको कुछ नहीं समझते। एक हाउस वाइफ है तो हम हाउस वाइफ को हम कहते हैं कि ये तो सिर्फ हाउस वाइफ है, ये एक उसको हम यूजलेस पर्सन, ऑल्दो शी डज ऑल द हाउस होल्ड चोर्स रेगुलरली एंड एफिशिएंटली, शी रेयर्स चिल्ड्रन, वो 6 अगर बच्चों की परवरिश कर रही है, वो अपने घर का सारा काम सुबह से लेके रात तक वो घर के काम करती है, घर को उसने बहुत एफिशिएंटली संभाला हुआ है, लेकिन हम कहते हैं कि शी इज जस्ट अ हाउस वाइफ। राइटर ने जस्ट का वर्ड यूज किया कि हम उसको वैल्यू लेस कर देते हैं उसके काम को। इसलिए वो खास तौर पे अपने अमेरिका की सोसाइटी के बारे में बात कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल दुनिया में हर बंदे का यही कॉन्सेप्ट है। अगर हम अपने मुआशरे में देखते हैं तो हम भी उन लोगों को इज्जत देते हैं या उन लोगों को अहमियत देते हैं जिनका कोई फाइनेंशियल स्टेटस होता है, जो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं या जिनकी जॉब का जो टाइटल है वो बहुत अहमियत का हामिल है। एक कारपेंटर को हम इतनी वैल्यू नहीं देंगे जितनी वैल्यू हम एक डॉक्टर को देंगे। कारपेंटर इज जस्ट समथिंग फॉर अस। इसी तरह राइटर एक और बहुत एक मुज़िका खेज ये बात है कि वो कहती है कि एक टीचर है, वो सारी जिंदगी टीचिंग करता रहा, लेकिन अब वो रिटायर्ड हो गया तो अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज ही और शी इज नॉट इन द जॉब। इसका मतलब है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब के एवज उनको अर्निंग हासिल हो रही है, वो लोग सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल हैं।
چاہے اب اس ٹیچر نے اپنے آپ کو ویلفیئر کے کاموں میں بزی کر دیا ہے، وہ بچوں کے لیے فنڈز اکٹھے کر رہا ہے، معذور بچے ہیں، چاہے وہ ان کے لیے رضاکارانہ طور پہ فنڈز اکٹھے کر رہا ہے، ان کی ویلفیئر کے لیے وہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ ارن نہیں کر رہا، وہ جاب میں نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ابھی وہ زیادہ ویلیویبل کام کر رہا ہے، معذور بچوں کے لیے فنڈ ریزنگ کا کام ہو رہا ہے، لیکن اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ ہی از جسٹ اے ریٹائرڈ ٹیچر۔ جب تک وہ دوبارہ کوئی جاب اختیار نہیں کرے گا، ارننگ شروع نہیں کرے گا، ہی بیکمز یوز لیس فار دا سوسائٹی۔ اسی طرح ایک ٹیکسی ڈرائیور کے بارے میں اگر ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے یہ صرف ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کی جاب کو، اس کے پیشے کو کوئی ویلیو نہیں دی۔ ہی از جسٹ اے ٹیکسی ڈرائیور، وہ صرف ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے۔ جبکہ ہم کبھی بھی کسی وائس پریزیڈنٹ کے لیے ہم کبھی بھی یہ یوز نہیں کرتے کہ ہی از جسٹ اے وائس پریزیڈنٹ۔ ہم کہتے کہ ہی از، وی پراؤڈلی کال ہم وائس پریزیڈنٹ، ہم اس کو بہت فخر سے بلاتے ہیں کہ یہ تو وائس پریزیڈنٹ ہے۔ اسی لیے پھر رائٹر کہتی ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کلاس سسٹم پہ بیس کرتا ہے۔ ہم نے مختلف کلاسز بنائی ہوئی ہیں، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ مختلف کلاسز میں تقسیم ہو چکا ہے، اور وہ کس چیز کی بنیاد پہ ہے؟ جابز کی بنیاد پہ، ارننگز کی بنیاد پہ، فائنینشیل کنڈیشن کی بنیاد پہ ہم نے معاشرے کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اور رائٹر یہاں پہ ہمیں بہت ہیلپ لیس نظر آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمارا یہ جو نظام ہے وہ کلاس بیسڈ ہے، ہم لوگوں کو ان کی ارننگز کی بنیاد پہ عزت دیتے ہیں یا پھر نہیں دیتے۔ اب وہ کہتی ہے کہ بے شک یہ ہمارا بے وقوفانہ ہماری جو ججمنٹ ہے وہ بے وقوفانہ ججمنٹ ہوتی ہے لوگوں کے بارے میں۔ ہم لوگوں کی ریئل ورتھ کو نہیں جانتے، ان کی اصل ویلیو کیا ہے اس کو پہچاننے کی بجائے ہم لوگوں کو ان کے اپیرنٹ جو ان کے عہدے ہیں ان کی بیس پہ ان کو عزت دیتے ہیں۔ تاہم وہ کہتی ہے لیکن شی بیکمز ہیلپ لیس وین شی سیز دیٹ دس از اوور سسٹم، یہ ہمارا نظام ہے۔ ہمیں نہ صرف یہ چیز ذہن نشین کر لینی چاہیے بلکہ شی سیز کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھانی چاہیے کہ ہمارا نظام کیسے کام کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل ہمیں بچے کو بتانا چاہیے، یہ چیز سمجھانی چاہیے کہ ایک ایسا بندہ جس کی بہت زیادہ مویشی ہے، جس کا ایک فارم ہاؤس ہے، اس کی زیادہ عزت ہے، جبکہ اسی فارم ہاؤس میں کام کرنے والا ایک جو ملازم ہے اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ ہی از جسٹ سم تھنگ۔ اس فارم ہاؤس کے اندر وہ بیچارہ بہت محنت کر رہا ہے، وہ ان مویشیوں کے ساتھ ان کو مزید ترقی دینے کے لیے اس فارم ہاؤس کو وہ بہت محنت کر رہا ہوگا، نو ڈاؤٹ، لیکن وہ صرف ایک ادنا ملازم ہے۔ جبکہ فارم ہاؤس کا جو مالک ہوگا اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہوگی، لوگ اس سے ملنا پسند کریں گے، اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے، اس سے بات کرنا پسند کریں گے۔ اسی طرح ڈاکٹر اور نرس کے درمیان اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے، اور نرس بہت زیادہ، نو ڈاؤٹ، نو میٹر ہاؤ ہارڈ شی ورکس وتھ پیشنٹس، شی ٹیکس کیئر آف دیم، دن رات وہ کام کرتی ہے، پیشنٹس کو کی کیئر کرتی ہے، ان کے اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھتی ہے، اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیتی ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو رسپیکٹ ڈاکٹر کو دی جاتی ہے وہ نرس کو نہیں دی جاتی۔ اور پھر یہ رائٹر کہتی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے ایک اجنبی بندہ ہے، ہم اس کی تعریف کر کے کیوں خوش ہوتے ہیں، ہم اس کی خوشامد کر کے کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک جج ہے، ہم نے اس کے عہدہ دیکھ لیا ہے کہ وہ ایک جج ہے، ہم اس کی خوشامد کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، ہم اس کی خوشامد کریں گے۔ لیکن اب ایک کوڑا کرکٹ اٹھانے والا جو بندہ ہوگا تو
اسی وقت جب وہ ہمارے سامنے آئے گا تو فوراً ہم اس کی قدر و قیمت کم کر دیں گے، اس سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک خاکروب ہے یا یہ کوڑا کرکٹ اٹھانے والا ہے۔ جس طرح سے ہم جج کی خوشامد کرتے ہیں اسی طرح سے ہم جتنا زیادہ ہم اس کی خوشامد کرتے ہیں ایک طرف، اسی طرف اتنا ہی زیادہ ہم ایک خاکروب کو یا ایک صفائی والے کو یا کوڑا کرکٹ اٹھانے والے کو اتنا ہی اس کی انسلٹ کر دیتے ہیں یا اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اسی بس یہ تمام what you do is what you are، یعنی what you do، your job، your profession is your identity. The writer means to say your job is your identity, your job title is your identity, your earnings is your identity. آپ کتنا کماتے ہیں یہ آپ کی شناخت ہے، آپ کا عہدہ کیا ہے یہ آپ کی شناخت ہے۔ ادروائز جو چھوٹے عہدے کے لوگ ہیں، جو ادنا ملازم ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا ہمارے اس معاشرے میں۔ This is all about the chapter what you do is what you are. Coming and introduction of the chapter. In this chapter, the author McWhirter criticizes the common attitude of the people who have strange criteria of judging other people, and that is by means of their jobs and earnings. اس چیپٹر میں رائٹر میکورٹر جو ہے وہ لوگوں کا جو عام رویہ ہے اس پہ تنقید کرتا ہے، رائٹر جو ہے وہ تنقید کرتی ہے کہ ان کا کیا، لوگوں کا کیا کرائیٹیریا ہے دوسرے لوگوں کو جج کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ ان کی جابس کیا ہیں اور وہ کتنا کما رہے ہیں۔ People who have good jobs and especially good earning، لوگوں کی جن کی بہت اچھی ملازمت ہے اور ان کے عوض ان کو پیسے مل رہے ہیں، تنخواہیں مل رہی ہیں، they are considered highly respectable in the society، ان کو معاشرے میں بہت زیادہ عزت دار سمجھا جاتا ہے، while the others، جبکہ دوسرے جو ہوتے ہیں no matter how hard they work، چاہے وہ کتنی محنت کیوں نہ کر رہے ہوں، if they do not earn good income، اگر ان کو اچھا معاوضہ نہیں مل رہا، they are just something for them، وہ لوگوں کے لیے بس کچھ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ we validate or reject them on the basis of their pay، ہم ان کو ویلیو دیتے ہیں، ان کو اسیس کرتے ہیں، ان کی کوئی ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ویلیڈیٹ کرتے ہیں ہم ان کو، وہ لوگ ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں ہمارے لیے، پراپر ہوتے ہیں، یا ہم ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں آن دا بیسس آف دیئر پے اینڈ دیئر فائنینشیل کنڈیشن، ان کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے، ان کے جو پیسوں کے لحاظ سے ان کی کیا وقت ہے، اس بیس پہ ہم ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ A person loses his value if he is retired from job، یا وہ بندہ جو جاب کرتا رہا اس کی ایک رسپیکٹ تھی، لیکن اگر وہ ریٹائر بھی ہو گیا تو لوگوں کا ایٹیٹیوڈ اس کے بارے میں چینج ہو جاتا ہے، وہ اس کو اب یوز لیس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، بیکار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اف وی آر ارننگ وی آر سم تھنگ فار دا سوسائٹی، اگر ہم کما رہے ہیں، جاب میں ہیں تو ہم معاشرے کے لیے کچھ ہیں، اینڈ اف وی آر ناٹ، اگر ہم نہیں کماتے تو دے ریجیکٹ اس بینگ یوز لیس، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیکار لوگ ہیں۔ سیکنڈلی دا ٹائٹل آف جاب از ریسپیکٹڈ ان سوسائٹی، پھر رائٹر کہتی ہے کہ جو جاب کا ٹائٹل ہوتا ہے نا، ڈاکٹر، انجینئر، وائس پریزیڈنٹ، جج، یہ جو ٹائٹلز ہوتے ہیں ان کو بھی بڑی رسپیکٹ ملتی ہے معاشرے میں۔ فار ایگزامپل وی فیل پراؤڈ ٹو سے دیٹ اے پرسن از اے ڈاکٹر، ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ایک شخص ڈاکٹر ہے، اینڈ ڈونٹ ویلیو دوز ہو آر کارپینٹرز، کاپی رائٹرز، بلیک جیک ڈیلرز ایٹسیٹرا، ان لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، جو ہی از جسٹ اے کارپینٹر، جسٹ اے کاپی رائٹر، جسٹ اے بلیک جیک ڈیلر ایٹسیٹرا۔ اٹ مینز دیٹ بلیک جیک ڈیلر کون ہوتے ہیں؟ جو کہ تاش کھیلنے میں کارڈز کو ارینج کر کے رکھتے ہیں، تمام انتظام کر کے رکھتے ہیں، کارڈز کھیلنے والوں کے لیے تمام ارینجمنٹس کر کے رکھتے ہیں، ان کو بلیک جیک ڈیلرز کہتے ہیں۔ It means that title of the job matters a lot and it is our identity۔ جاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ہماری شناخت ہے۔ بٹ if a person is currently doing no job، لیکن اگر کوئی بندہ ابھی ایٹ پریزنٹ کوئی جاب بھی نہیں کر رہا، we assign that person to limbo، ہم اس پرسن کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں بالکل،
ایٹ پریزنٹ ہم اس کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں, اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. A retired teacher who is at present doing welfare work by raising funds for handicapped children. ایک ٹیچر ہے لیکن وہ ریٹائر ہو چکا ہے, چونکہ ابھی وہ بہت زیادہ ویلفیئر کا کام کر رہا ہے, جو کہ معذور بچے ہیں ان کے لیے فنڈ ریزنگ کا کام کر رہا ہے. وہ بزی ہے ایک اچھے نوبل کام میں, ایک بڑے اچھے کام میں, وہ نیک کام میں بزی ہے, لیکن پھر بھی ہی ہیز نو ورتھ ایٹ آل, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, بیکاز ہی از ناٹ ارننگ منی. ابھی ایٹ پریزنٹ وہ کوئی جاب نہیں کر رہا اور اس کے عوض وہ پیسے نہیں کما رہا. No one values his noble personality. کوئی بھی اس کی نیک شخصیت کو ویلیو نہیں دے گا. But considers him a retired teacher. وہ ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہے. Who is no more earning. جو کہ ابھی کوئی کچھ نہیں کما رہا. It seems as if he is nothing now. ایسا لگتا ہے کہ اب وہ کچھ بھی نہیں رہا. To be just anything is not recognized by the society. اگر آپ صرف معمولی سے اگر بندے ہیں نا تو معاشرہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, معاشرہ آپ کو تسلیم نہیں کرتا. اٹ از ٹوٹلی ڈسکاؤنٹڈ اینڈ ڈس ریگارڈیڈ. اگر آپ صرف تھوڑا بہت کچھ ہیں, کچھ چھوٹا موٹا کام کرنے والے ہیں, کچھ بھی, تو وہ ڈسکاؤنٹڈ مینس آپ کو کوئی رسپیکٹ نہیں ملتی, آپ کو کوئی ریگارڈ نہیں ملتا. سملرلی a ہاؤس وائف, ایک ایسی عورت کوئی دیکھ لیں کہ جو کوئی ملازمت نہیں کرتی لیکن اپنے گھر میں وہ بہت بزی ہے, 6 بچے ہیں اگر اس کے تو وہ 6 بچوں کو بھی پال رہی ہے, وہ گھر کے سارے کام بھی سر انجام دے رہی ہے. A housewife who has reared 6 children, جس نے 6 بچوں کو پالا and fulfills all the ہاؤس ہولڈ ڈیوٹیز, اور گھریلو سارے کام وہ کر رہی ہے, is considered just a housewife. اس کو صرف اسے ایسے کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک صرف ہاؤس وائف ہے. Similarly, there are other people who may be just a bum. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو صرف کہا جاتا ہے کہ یہ تو صرف لیزی, بم مینز لیزی یعنی بیکار ہیں, سست لوگ ہیں, کیونکہ وہ کما نہیں رہے, جاب نہیں کر رہے. A bum, a kid, یا پھر ایک بچے کو کوئی وہ نہیں کہتے یہ تو صرف بچہ ہے ابھی. A bag lady, بیگ لیڈی ہوم خانہ بدوش عورت ہے. یہ پتہ نہیں اس کی زندگی میں کتنی سٹرگل ہو, اس خانہ بدوش عورت کی زندگی میں, چاہے وہ کتنی سٹرگل سے اپنی زندگی گزار رہی ہے, لیکن شی از جسٹ اے بیگ لیڈی, وہ ہوم لیس اور ایک بے گھر عورت ہے. اے کیب ڈرائیور, ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے صرف. اور اے جینیٹر, یا وہ صرف ایک کیئر ٹیکر ہے, یا وہ کسٹوڈین ہے, کسی جگہ کی وہ حفاظت کر رہا ہے, تو اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں. لیکن نو بڈی از جسٹ اے وائس پریزیڈنٹ, ایز دا ٹائٹل آف وائس پریزیڈنٹ از ہائیلی ویلیویبل. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف ایک وائس پریزیڈنٹ ہے, بلکہ فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہی از اے وائس پریزیڈنٹ, کیونکہ جو وائس پریزیڈنٹ کا نام ہے, جو ٹائٹل ہے, وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. We have divided our society into different classes. پھر رائٹر بتا رہی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو مختلف کلاسز میں تقسیم کر دیا ہے. اپر کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, لوور کلاس ہے, بیسڈ آن دا فائنینشیل پوزیشن آف دا پیپل, اور وہ لوگوں کی جو پیسے کی حیثیت ہے اس کے مطابق یہ کلاسز بنائی گئی ہیں. وی ڈونٹ ریکگنائز اے ٹائٹلڈ نوبلٹی اینڈ ریفیوز ٹو ایکنالج ڈائنیسٹک پریویلیج. ہم جو شرافت کا جو عنوان ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. وی ڈونٹ ریکگنائز ٹائٹلڈ نوبلٹی. شرافت کا جو عنوان ہے, جو اصل منصب پہ فائز لوگ, جو اشرافیہ ہیں لوگ, جو اصل منصب پہ فائز ہوتے ہیں, ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے. اینڈ ریفیوز ٹو ایکنالج ڈائنیسٹک پریویلیج, یا جو نسلی مراعات ہیں ہم ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. بٹ وی سیپریٹ ویلیو فرام ویلیو لیس آن دا بیسس آف دیئر جابز. کہتے ہیں کہ ہم جو نسلی شرافت ہے, ٹائٹلڈ نوبلٹی ہے, جو اشرافیہ ہیں, شرافت کا جو عنوان ہے, ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے, یا جو نسلی مراعات ہیں ان کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ ضرور کرتے ہیں کہ کون سے لوگ ویلیویبل ہیں اور کون سے لوگ ویلیویبل اہم ہیں یا اہم نہیں ہیں آن دا بیسس آف دیئر جابس. صرف ان کی جابس کی وجہ سے ہم ان کو ویلیو دے دیتے اور ویلیو لیس بھی کر دیتے ہیں.
The criteria of judging others is silly. رائٹر کہتی ہے کہ یہ کرائٹیریا جو ہے یہ جو دوسروں کو جج کرنے کا ہے یہ بہت بے وقوفانہ عمل ہے, بٹ انفارچونیٹلی اٹ از اوور سوشل سسٹم. لیکن یہاں پہ رائٹر ہمیں آتھر ہیلپ لیس نظر آ رہا ہے, وہ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے یہ ہمارا سماجی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسی چیز پہ بیس کر رہا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو میک آور چلڈرن اویئر آف دا فیکٹ دیٹ کوائٹ اپارٹ فرام ارننگ پوٹینشیل, ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس حقیقت کے بارے میں روشناس کرانا ہے کہ ارننگ پوٹینشیل تو چلے ان کے اندر ہونا چاہیے بچوں کے اندر, لیکن ان کو یہ بتانا ہے کہ دا کیٹل بریڈر از مچ مور ریسپیکٹڈ. ایک وہ بندہ جس کے پاس بہت سارے مال مویشی موجود ہیں, ایک فارم ہاؤس کا ہی مالک اس کو کہہ دیں, اس کی زیادہ عزت ہے دین دا ہائر ہینڈ. ایک عام ملازم جو اس زمین پہ کام کرتا ہے, ایک عام ملازم ہے جو مویشیوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے, اس سے زیادہ تو جو اس کا مالک ہے اس کی عزت زیادہ ہے. اینڈ دا ڈاکٹر گیٹس اے لاٹ مور ریسپیکٹ اینڈ پریویلیج دین دا نرس. اور ایک ڈاکٹر جو ہے وہ نرس کے مقابلے میں اس کی عزت بھی زیادہ ہے, اس کی کمرات بھی زیادہ ملتی ہیں. اٹ مینز ٹائٹل, authority and prestige are valued in society. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جاب کا جو نام ہے کہ آپ جج ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں, آپ کا نام, آپ کی اتھارٹی کیا ہے اور آپ کی عزت کیا ہے, اس کو معاشرے میں عزت دی, اس کو ویلیو دی جاتی ہے, اہمیت دی جاتی ہے. بٹ کین وی سے دیٹ دے آر ونڈرفل پیپل بائی نیچر ٹو؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم فخر سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, یہ وائس پریزیڈنٹ ہے, یہ جج ہے, کیا ہم ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بائی نیچر بھی وہ بہت اچھے لوگ ہیں؟ جو ریئل ورتھ ہے لوگوں کی, کیا اس کے پیمانے میں کیا وہ واقعی اچھے لوگ ہیں؟ وی ریسپیکٹ اے پرسن ہو بلڈز اے شاپنگ سینٹر اینڈ کالڈ ہم انٹرپرینور. ایک بندہ ایک شاپنگ سینٹر بنا دیتا ہے, اس کو ہم انٹرپرینور کہتے ہیں, وہ کاروباری شخص کہلاتا ہے, یا بڑا منتظم اس کو ہم کہتے ہیں. اسی طرح ایک ایسا بندہ who builds freeways is called a contractor. جو تیز آمد و رفت کے لیے شاہراہیں بنا دیتا ہے, ایک گزرگاہ, ایک بڑی شاہراہ بنا دیتا ہے, اس کو ہم کانٹریکٹر کا نام دے دیتے ہیں, یعنی وہ ہمارے اس میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. وی ریسپیکٹ اے جج, ہم ایک جج کو تو ریسپیکٹ دیں گے, بٹ ڈو ناٹ گیو ویلیو ٹو اے گاربیج کلیکٹر. ایک کوڑا اٹھانے والے کو ہم کوئی ویلیو نہیں دیتے, حالانکہ کام تو وہ بھی کر رہا ہے. Therefore, a person is known by the work he does in life. اس لیے ایک شخص اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے جو کہ وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے, and recognized by it only, اور لوگ اس کو اسی کی وجہ سے تسلیم بھی کرتے ہیں. In other words, the writer wants to convey his point. دوسرے الفاظ میں رائٹر ہمیں اپنا پوائنٹ پہنچانا چاہتا ہے, اپنی بات ہمارے تک پہنچانا چاہتا ہے, that we should recognize the real worth of the person. ہمیں ایک شخص کی اصل جو اہمیت ہے, اس کی جو ویلیو ہے, اس کو تسلیم کرنا چاہیے, انسٹیڈ آف his job and earning. بجائے اس کے کہ ہم اس کی جاب دیکھیں, اس کی ارننگ کتنی ہے, اس شخص کی اپنی ورتھ کیا ہے, ہمیں ہمارا کچھ اور کرائٹیریا ہونا چاہیے لوگوں کو ویلیو اور ڈی ویلیو کرنے کا. I hope this is clear to you now. Coming to the explanation of the chapter, he says that we, unlike people almost everywhere else in the world, tend to define and judge everybody in terms of the work they do, especially work performed for pay. Now, the writer says that ہم اس دنیا میں کہتے ہیں کہ باقی یہ وہ خاص طور پہ امریکن سوسائٹی کی یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ باقی دنیا کے کو چھوڑ کے صرف ہمارے معاشرے میں ہی ہم لوگ دنیا کے تمام لوگوں کے برعکس لوگوں کے پیشے کی بنیاد پر ان کے بارے میں ہم رائے قائم کرتے ہیں. Charlie is a doctor, Sam is carpenter, Mary Ellen is copywriter at small ad agency. ہم کہتے ہیں کہ چارلی ایک ڈاکٹر ہے, سیم جو ہے وہ ترخان ہے, میری ایلن ایڈ ایجنسی میں ایک کاپی رائٹر ہے جو کہ ایڈز کے لیے لکھتا ہے.
He says it is as if by defining how a person earns his or her rent money, we validate or reject that person's existence. Through the work and job title, we evaluate the worth of the life attached. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ گویا کہ ایک انسان مرد ہو یا عورت اپنا رینٹ دینے کے لیے، اپنے گھر کا رینٹ یا کرایہ دینے کے لیے رقم کیسے کماتا ہے، ہم اس بنیاد پہ اس بندے کا وجود تسلیم کرتے ہیں یا اس کو ہم مسترد کر دیتے ہیں. Through the work and job title, now he says Larry is a laid off auto worker, Tony is a retired teacher, Sally is a former showgirl and blackjack dealer from Vegas. He says that یہ ایسا ہے کہ کام یا ملازمت کے عہدے کے ذریعے سے ہم کسی کی زندگی کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں. جیسے لیری جو ہے وہ ایک سابقہ آٹو ورکر ہے، کسی گاڑیوں کی جو ایک فرم تھی اس میں وہ ملازم تھا. ٹونی ریٹائرڈ ٹیچر ہے، استاد ہے. سیلی ایک سابقہ اداکارہ ہے، اور بلیک جیک جو ہے وہ ویگاس کا ایک ڈیلر ہے. Now he says that we assign that person to, he says, and maybe hasn't earned any money at a job for years, we assign that person to limbo, at least for the present. We define such non-employed persons in terms of their past job history. وہ کہتا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ گویا یہ جاننے سے کہ ایک شخص حال ہی میں ملازمت سے پیسہ نہیں کما رہا، وہ ریٹائر ہو چکا ہے اور شاید کئی سالوں سے ملازمت میں ابھی اس نے پیسہ نہیں کمایا، تو ہم اس شخص کو بالکل بھلا دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کم از کم موجودہ وقت کے لیے، جب تک کہ وہ پھر کوئی جاب نہیں کرتا. ہم ایسے بے روزگار افراد کی تعریف گزشتہ ملازمتوں کی تاریخ کے تناظر میں کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں یہ ایک ٹیچر تھا پرانے زمانے میں، یہ ایک اچھا ٹیچر تھا، دس اینڈ دیٹ، لیکن اب ہم اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ اب وہ کوئی جاب نہیں کر رہا. This seems peculiar to me. People aren't cast in bronze because of job they hold or once held. A retired teacher, for example, may spend a lot of volunteer time working with handicapped children or raising money for loyal order of hibernating hibiscus. That apparently doesn't count. Who is Tony? A retired teacher? A laid-off auto worker may pump gas at his cousin's gas station or sell encyclopedia on weekends. But who is Larry? اب وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے رائٹر کہ یہ بات مجھے مخصوص دکھائی دیتی ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کا اندازہ اس بات سے نہیں لگایا جاتا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں یا کبھی کرتے تھے. ایک ریٹائرڈ ٹیچر مثال کے طور پہ شاید معذور بچوں کے ساتھ رضاکارانہ طور پہ وقت گزارتا ہے، یا وہ ہائبرنیٹنگ ہیبسکس جو ہے اس کے لیے اس کے جو بچے ہیں نہیں، یا جو لائل آرڈر آف ہائبرنیٹنگ ہیبسکس کے لیے فنڈ جمع کر رہا ہے. یعنی یہ ایک معذور بچوں کی کمپنی ہے، وہ ایک ان کا ادارہ ہے جس کے لیے وہ فنڈ جمع کر رہا ہے. دیٹ اپیرنٹلی ڈزنٹ کاؤنٹ. وہ کوئی میٹر ہی نہیں کرتا، وہ اس کے لیے کچھ بھی بظاہر تو اس کا کوئی بھی خیال نہیں کیا جاتا کہ ٹونی کون ہے، ایک ریٹائرڈ استاد. ایک اسی طرح ایک سابقہ آٹو ورکر جو گاڑیوں کے کارخانے میں ایک ملازم تھا، شاید اپنے کزن کے گیس اسٹیشن پہ اب گیس کو پمپ کرتا ہے یا ہفتہ وار چھٹیوں میں انسائکلوپیڈیا بیچتا ہے. لیکن وہ کون ہے، لیری کون ہے، کوئی نہیں جانتا. جب تک وہ مستقل طور پر دوبارہ کام شروع نہیں کرتا وہ سابقہ آٹو ورکر ہی رہے گا. یہ ایسا کہنے کے برابر ہے کہ اب وہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ کبھی کچھ تھا. یعنی ایک آٹو ورکر تھا، اس کو پرانی ملازمت کے طور پہ اس کی وجہ سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اب اس کی کوئی وقت نہیں رہی. There is a whole category of other people who are just something. To be just anything is worst. It is not recognized by society as having much value at all, not now and probably not in the past either. To be just anything is to be totally discounted, at least for the present. اب وہ یہ کہتا ہے، رائٹر کہہ رہی ہے کہ دوسرے لوگوں کی ایک پوری جماعت موجود ہے جو کہ صرف اور صرف کچھ ہے. کوئی بھی چیز ہونا بہت برا ہے جب تک آپ کا کوئی نام نہیں ہوگا. معاشرہ ایسے لوگوں کو ہرگز کوئی وقت نہیں دیتا، نہ اب اور شاید نہ ماضی میں. کوئی چیز ہونا مکمل طور پہ بے وقت ہونا ہے. یعنی آپ نے اگر کچھ ہونا ہے تو کچھ خاص ہونا ہے، ورنہ آپ کی کوئی وقت نہیں ہے. کم از کم موجودہ وقت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف کچھ ہیں.
فوری طور پر اور تکلیف دہ طور پر ہمارے ذہن میں یعنی ایک now he says that there are a lot of people who are just something, just a housewife immediately and painfully comes to mind. ایک تکلیف دہ طور پر ہمارے ذہن میں ایک گھریلو عورت کا خیال آتا ہے. We still hear it all the time. Sometimes women who have kept a house and reared 6 children refer to themselves as just a housewife. اور وہ کہتے ہیں کہ عورتیں بھی بعض اوقات وہ عورتیں جو گھر میں رہتی ہیں, جو گھریلو عورتیں ہیں, وہ گھر کا خیال رکھتی ہیں, 6 بچوں کو بھی انہوں نے پالا ہے, لیکن خود کو محض ایک گھریلو عورت قرار دیتی ہیں. اب وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جسٹ اے ہاؤس وائف, جسٹ اے مم, جسٹ اے کڈ, بیگ لیڈی, اولڈ مین, اسٹوڈنٹ, پنک اور سم ادر. یو کین پراببلی ایڈ ٹو دا لسٹ. وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے صرف اور صرف ایک بے قیمت انسان, محض ایک بچہ, ایک خانہ بدوش عورت, ایک بوڑھا شخص, محض ایک طالب علم, ایک فضول انسان یا کوئی اور قسم کا انسان جو ممکن حد تک آپ اپنی فہرست میں اضافہ کر سکتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی وقت نہیں دی جاتی, ان کو صرف محض کچھ سمجھا جاتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ the just category contains present non-earner people who have no past job history, highly valued by society, and people whose present jobs are on the low end of pay and prestige scale. اب وہ کہتا ہے کہ ممکن حد تک ہی وہ کہتا ہے کہ جو کوئی پیسہ اس قسم کی گروہ سے تعلق رکھنے والوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو کچھ نہیں کماتے, جن کی کوئی سابقہ ملازمت نہیں تھی, جن کو معاشرہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا, اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کی موجودہ ملازمتیں جو تنخواہ اور رتبے کے لحاظ سے سب سے کم تر ہیں. A person can be just a cab driver, for example, or just a janitor. No one is ever just a vice president, however. اب وہ کہتا ہے کہ ایک انسان صرف ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور یا صرف ایک جینیٹر یعنی کہ ایک کیئر ٹیکر ہے, مثال کے طور پہ ایک جاروب کش تو ہو سکتا ہے, تاہم کوئی بھی کبھی ایک معمولی وائس پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتا. وائس پریزیڈنٹ کا ایک نام ہوتا ہے, اس کو لوگ فخر سے پکارتے ہیں. We are supposed to be a classless society, but we are not. We don't recognize a titled nobility. We refuse to acknowledge dynastic privilege, but we certainly separate the valued from the valueless, and it has a lot to do with job and importance or prestige we attach to them. اب وہ ایک بہت اہم بات کرنے جا رہی ہے رائٹر. وہ یہ کہتی ہے کہ ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ ہم ایک معاشرتی درجہ بندیوں سے پاک معاشرہ بن جائیں. ہم ایک ایسا معاشرہ کہلائیں جو کہ درجہ بندیوں سے پاک ہو, مگر ہم ایسا نہیں کرتے. ہم عہدے والی شرافت کو تسلیم نہیں کرتے. یعنی he means to say کہ we don't recognize titled nobility. جو اصل شرافت کا معیار ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. We refuse to acknowledge dynastic privilege. ہم جو امتیازی مرات ہیں ہم ان کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں. بٹ وی سرٹنلی سیپریٹ, لیکن ہمیں کہا جائے تو ہم قیمتی کو بے قیمت سے اور اہم کو غیر اہم سے جدا کر دیتے ہیں, اور اس کا زیادہ تر تعلق پیشے, اہمیت اور رتبے سے ہے جو ہم اس سے جوڑ دیتے ہیں, اور اس کی بیس پہ ہم ان کو اس میں امتیاز کرتے ہیں. It is no use arguing whether any of this is correct or proper. کہ اس میں اب کسی بھی بحث کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس میں دلیل بازی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی خیال صحیح اور ٹھیک ہے یا نہیں ہے. She says that rationally it is silly. عقلی طور پہ تو یہ ایک بے وقوفی ہے. That's our system, however, and we should not only keep it in mind, we should teach our children how it works. تاہم یہ ہمارا نظام ہے اور ہمیں نہ صرف اس کو ذہن میں رکھنا ہے بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے. It is perfectly well to want to grow to be a cowboy or nurse. یہ ٹھیک ہے, یہ مکمل طور پہ صحیح بات ہے کہ کوئی مویشی پالنے والا یا گوالا بننا چاہے یا نرس بننا چاہے تو کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. Kids should however know that. لیکن بچوں کو یہ بھی جاننا ضروری ہے, quite apart from earning potential, کہ کمائی کی طاقت کے علاوہ
کمائی کرنے کے علاوہ کیٹل بریڈر از مچ مور ریسپیکٹڈ دین دا ہائر ہینڈ. ایک مویشی پالنے والا یا کسی بھی فارم مویشیوں کے کا جو باڑا ہے اس کے مالک کی ایک اجرت پر کمانے والے سے زیادہ عزت کی جاتی ہے. اس کے ہاں جو ملازم کام کرے گا اور اس کو اجرت دی جائے گی اس سے زیادہ اس کے مالک کی عزت ہے. Similarly, the doctor gets a lot more respect and privilege than the nurse. ایک ڈاکٹر نرس کے مقابلے میں زیادہ احترام اور رتبہ پاتا ہے. I think some anthropologists ought to study our uncatalogued system of awarding respect and deference to each other based on the job we hold. کہتے ہیں کہ اینتھروپولوجسٹ کون ہوتے ہیں؟ جو انسان کی اسٹڈی آف ہیومن بینگ سملیرٹی اینڈ ڈائیورجنس فرام ادر اینیملز، کہ انسان کی مطالعہ کریں کہ دوسرے جانوروں سے انسان کون سی ایسی سملیرٹیز ہیں یا کون سے ایسے ڈفرینسز ہیں جو ہمیں جانوروں سے الگ کرتے ہیں. انسان اور جانوروں کے درمیان فرق کرنے میں کون سی سملیرٹیز اور ڈائیورجنسز ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اینتھروپولوجسٹ جو ہیں ان کو اس بات کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہمارا جو اس نظام پہ تحقیق کرنی چاہیے جس میں ہم عہدے یا پیشے کی بنیاد پر ایک دوسرے کی عزت اور تکریم کرتے ہیں. ایک he says that where does a vice president product planning fit in it؟ ایک وائس پریزیڈنٹ پروڈکٹ پلاننگ میں کہاں فٹ ہو سکتا ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ Sim, is that better than vice product planning fit in it? Is that better than vice president? کہ وہ مطالعے سے ہمیں بتائیں کہ کیا وائس پریزیڈنٹ کا جو ٹائٹل ہے اس میں ایسا کیا اٹریکشن ہے، وہ کہاں پہ فٹ ہوتا ہے، انسان کس بیس پہ اس کی تعریف کرتا ہے. Is that better than vice president sales in public consciousness or unconsciousness؟ کیا یہ جو وائس پریزیڈنٹ والا جو ایک پروڈکٹ پلاننگ میں کہاں فٹ ہوتا ہے، کیا وائس پریزیڈنٹ سے زیادہ بہتر ہے کہ جو عوامی شعور اور لاشعور میں بکتا ہے؟ یعنی کیا انسان نے یہ اپنا شعور بنا لیا ہے، لاشعور میں یہ بات اس کے بیٹھ گئی ہے کہ یہ کس بیس پہ وہ کرے، یا تو وہ شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ ایسا کرتا ہے. ایسی کیا چیز اس کے مائنڈ میں بیٹھ گئی ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو، کچھ عہدوں کو اچھا سمجھتا ہے اور کچھ عہدوں کو وہ بالکل ڈی ویلیو کر دیتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ writers can diddly dot but I suspect they are held in higher esteem than wealthy rock musician. That is if everybody older than 40 gets to vote. اب وہ کہتا ہے کہ diddly dot means to earn a meager amount. ایک جو رائٹرز ہیں they earn diddly dot، وہ کم پیسے کماتے ہیں. ادیب لوگ جو ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کماتے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو راک موسیقاروں سے بھی زیادہ عزت و احترام ملتا ہے. شاید کچھ پیشے یا شعوری اور لاشعوری طور پہ انسان نے ذہن میں بٹھا دیے کہ یہ موسیقار ہے، اس کا پیشہ شاید اتنا اچھا نہیں ہے، چاہے وہ موسیقار بہت زیادہ کماتا ہو. لیکن ایک ادیب ہے جو لکھنے والا ہے اس کو زیادہ عزت مل جاتی ہے. یہ ایسا ہے کہ اگر 40 سال سے زیادہ عمر کے ہر فرد کو ووٹ کا حق مل جائے. اب یہ ہے یعنی ہم 40 سال سے زیادہ عمر کے فرد کو ووٹ کا حق ملے، مینس کہ یہ ایسا ہی ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ان کو ووٹ کا، یعنی امریکہ میں زیادہ جو 40 ایئر سے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ووٹ کا حق حاصل ہوتا ہے. زیادہ سینئر جو سٹیزنز ہوتے ہیں they are most likely to cast their ballots which gives them political clout beyond their numbers alone. وہ کہتے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہر جو 40 سال سے جو اوپر ابو ایج لوگ ہیں ان کو ووٹ دینے کا حق، ان کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ کہ وہ کس کو ووٹ دیں. اسی طرح جو سٹیزنز ہیں انہوں نے یہ ایک اپنا حق بنا لیا ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں ججمنٹ کرتے ہیں، کسی کو ویلیو دیتے ہیں اور کسی کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں. Now he says that how do we decide which jobs have great value and therefore the job holders are wonderful people؟ وہ کہتے ہیں لیکن ہم یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ کون سے روزگار زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور اسی لیے کون سے ملازمت کرنے والے حیران کن، مطلب اسی لیے جو ملازمت کرنے والے ہیں کیا وہ واقعی بہت عمدہ لوگ ہیں. Why is someone who builds shopping center called an entrepreneur while someone who builds freeways is called a contractor؟
اور کہتے ہیں کہ ایک شاپنگ سینٹر بنانے والے کو کاروباری منتظم کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ شاہراہیں بنانے والے کو بھی ٹھیکیدار کہا جاتا ہے، اس کو نام دے دیا جاتا ہے. I have no answer to this, any of this, but we might think about the phenomenon the next time we are tempted to fawn over some stranger because we find out he happened to be a judge, or next time we catch ourselves discount the personal worth of the garbage collector. اب وہ کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں میرے پاس ایسے بھی کسی سوال کا جواب نہیں ہے، لیکن ہمیں ایسی صورتحال کے بارے میں سوچنا چاہیے اگلی مرتبہ جب ہمیں کسی ایک اجنبی بندے کی خوشامد کرنا پڑے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے ایک جج ہے، یا اسی وقت جب ہم کسی غلاظت اٹھانے والے کو، کوڑا کرکٹ اٹھانے والے کو ملتے ہیں تو ہم اس کی ذاتی قدر و قیمت کو بھی کم کر دیتے ہیں. وہ رائٹر کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف ہم ایک بندے کی بہت زیادہ خوشامد کر لیتے ہیں کیونکہ وہ جج ہے، دوسری طرف اتنی ہی کسی دوسرے بندے کی ہم قدر و قیمت کو گرا دیتے ہیں، کیوں کہ وہ ایک کوڑا اٹھانے والا ہے، ایک غلاظت اٹھانے والا ہے. Coming to the exercise of this chapter, what is McWhirter's tone illustrated with few words and phrases that establish the tone. اب McWhirter کی ٹون کیا ہے جب وہ کرٹیسائز کر رہا ہے اپنے معاشرے کو؟ The tone of the writer McWhirter is ironic. بہت طنزیہ قسم کی اس کی ٹون ہے، سیریس سنجیدہ بھی ہے اینڈ سیٹیریکل ہے، بہت ایک طنز کیا اس نے معاشرے پہ ایٹ دا سیم ٹائم. سیٹائر ہے یہ، سیٹائر ہوتا ہے سوشل سیٹائر. He says that in today's era, people judge the other person's worth on the basis of his job title, earning and wealth. کہ آج کے دور میں ایک بندے کی اہمیت کا اندازہ اس کے روزگار سے لگایا جاتا ہے، اس کی کمائی کتنی ہے، اس کے پاس دولت کتنی ہے. A person measures the world and the people around him through financial success. جب اگر آپ کے پاس پیسے کی کامیابی ہے، پیسے کے طور پہ آپ کامیاب ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ آپ کو اسی طرح سے آپ کی پیمائش کریں گے، آپ کو ویلیو دیں گے. He criticizes the strange attitude of the people. وہ لوگوں کے ایک جو عجیب رویہ ہے اس پہ طنز کر رہی ہے رائٹر. who value and devalue others. جو یا تو دوسروں کو ویلیو دیتے ہیں یا ان کی قدر و قیمت کم کر دیتے ہیں by means of their professions. اپنے جو ان کے پروفیشنز ہیں، اپنے ان کے جو جابز ہیں، لائک ڈاکٹر، کارپینٹر، کاپی رائٹر، لیڈ آف آٹو ورکر، ریٹائرڈ ٹیچر، شو گرل، بلیک جیک ڈیلر. Then the writer says that it is such an insulting attitude of the people when they consider the whole category of the people who are jobless and are not earning well just something. کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں کا جب وہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو جو کہ جاب لیس ہوتے ہیں، کوئی جاب نہیں کر رہے ہوتے یا کچھ کما نہیں رہے ہوتے، تو ان کو وہ کچھ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کچھ ہیں ایز دے ڈونٹ ہیو مچ ویلیو ایٹ آل ان دیئر آئیز، کیونکہ ان کی نظروں میں ایسے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. Question number 2 is, what is the theme of the essay? What you do is what you are. اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ The writer Nikki McWhirter highlights the strange attitude of the people that they define other people. دوسرے لوگوں کو ڈیفائن کرتے ہیں، ان کا کیسے تعارف کرواتے ہیں؟ in terms of their jobs and earnings. They always measure the weight upon the money and financial status. وہ کس طرح سے پیمائش کرتے ہیں؟ پیسے کے اس کی کیٹیگری میں، پیسے کے پیمانے پہ، یا ان کا جو فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے. This is never just when one values the other on the basis of his financial status. This is never just. اور رائٹر کہتے ہیں کہ یہ جسٹ نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے کہ آپ فائنینشیل اسٹیٹس دیکھ کے لوگوں کی اس بنیاد پہ آپ لوگوں کو ویلیو دیں. It is our uncatalogued system of awarding respect. ہمارا یہ بے ترتیب نظام ہے لوگوں کو رسپیکٹ دینے کا، اینڈ ڈیفرنس ٹو ایچ ادر بیسڈ آن جاب. رسپیکٹ، ان کو عزت اور وقت دینے کا جو ہمارا بے ترتیب نظام ہے جو کہ جاب پہ بیس کر رہا ہے. The theme of the essay is universal. یہ تھیم جو ہے وہ یونیورسل ہے because it is a common attitude not only to be found in the America. یہ صرف امریکہ ہی میں نہیں ملتا but everywhere in this materialistic world. اس مادی دنیا میں ہر جگہ یہی رویہ پایا جا رہا ہے لوگوں کا. Nobody knows what real worth of the person means. کوئی نہیں جانتا کہ انسان کی اصل وقت کیا ہے. Question number 3 is, McWhirter says that we define and judge ourselves according to the job we do. Do you agree? Why?
ہم بھی اپنے آپ کو جاب کے اس میں ہم خود بھی اپنی وقت اپنی ویلیو سیٹ کر دیتے ہیں, اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنا دیتے ہیں. میک ورٹر از ویری رائٹ وین شی سیز دیٹ وی جج آور سیلوز اکارڈنگ ٹو اوور جابس بیکاز وی لیو ان اے سوسائٹی وچ ہیز کلاس سسٹم. کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو کہ کلاس میں مختلف درجہ بندیوں میں تقسیم ہو چکا ہے. دیز کلاسز آر فارمڈ اکارڈنگ ٹو دا فائنینشیل اسٹیٹس آف دا پیپل. لوگوں کے پیسے کی جو اسٹیٹس ہے اس کو دیکھ کے یہ کلاسز بنائی گئی ہیں. وی ٹینڈ ٹو سیپریٹ دا ویلیوڈ فرام دا ویلیولس. ہم ویلیویبل کو ویلیو لیس جو ہے ان سے علادہ کرتے ہیں, وچ ہیز لاٹ ٹو ڈو ود جاب اینڈ دیئر سوشل اسٹیٹس. فار ایگزامپل اے ڈاکٹر گیٹس اے لاٹ مور رسپیکٹ اینڈ پریویلیج دین دا نرس. ایک ڈاکٹر ہے, ظاہری بات ہے وہ اس کو زیادہ مراعات حاصل ہیں, زیادہ رسپیکٹ حاصل ہے نرس کے مقابلے میں. پیپل میں فلیٹر اے پرسن بیکاز ہی از اے جج. ایک بندے کی خوشامد اس لیے کریں گے کہ وہ جج ہے, اینڈ دا سیم پیپل ول بی فاؤنڈ ڈسکاؤنٹنگ دا پرسنل ورتھ آف دا گاربیج کلیکٹر. اور اسی شخص کو آپ ایک کوڑا اٹھانے والے کو کی جو پرسنل ذاتی جو اس کی اہمیت ہے اس کی انسلٹ کرتے ہوئے, اس کو ڈس ریگارڈ کرتا ہوا ہی پائیں گے. Therefore, it has become our common attitude to have our own scales of judging others. یہ ہمارا عام رویہ ہے, ہمارے اپنے پیمانے ہیں جن کی وجہ سے ہم دوسروں کو بھی جج کرتے ہیں as valued or valueless people. Question number 4 is what according to McWhirter is the attitude of people towards unemployed people. اب یہ question number 3 میں آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ رائٹر نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے آپ کو بھی کیسے اپنی بھی ہم خود کو بھی ڈی ویلیو کرتے ہیں. آپ ہاؤس وائف کی ایک ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ ہاؤس وائف اپنے آپ کو جسٹ ہاؤس وائف کہتی ہے جبکہ اسے پتہ ہے کہ اس نے گھر کے کتنی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں. شی از ریئرنگ 6 children, شی از fulfilling all the duties of the household. گھریلو کام کی کتنی زیادہ ذمہ داریاں اس نے اٹھا رکھی ہیں, لیکن وہ خود جب اس کو کہا جائے تو وہ کہتی ہے آئی ایم جسٹ اے ہاؤس وائف. وہ اپنے آپ کو بھی ڈی ویلیو کر دیتی ہے. Question number 4 is what according to McWhirter is the attitude of people towards unemployed people. اور جو بالکل ہی بے روزگار لوگ ہیں ان کے بارے میں لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. According to McWhirter, the attitude of the people towards the unemployed is weird and insulting. یہ بہت ہی عجیب ہے اور بہت ہی انسلٹنگ قسم کا ہے. She says people consider unemployed people just something. جو بے روزگار ہیں ان کو تو بالکل ہی کچھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ ہیں. The writer has used some bitter words for such people as considered by the society like just a housewife, a bum, a bag lady, an old man, and punk. These unemployed people are valueless at present for them. It clearly shows that they value the people in terms of their jobs only. کہ لوگ جو ہیں دوسروں کو وقت دینے کا ان کا معیار جو ہے وہ صرف ان کی جابز ہیں. اینڈ اف دے آر ناٹ ارننگ, اگر وہ کچھ بھی نہیں کما رہے, دے آر نتھنگ بٹ یوز لیس. وہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ بیکار لوگ ہیں. Question number 5 is according to McWhirter, we separate the valued from valueless. Give some examples of your own if you agree with the writer. The writer is very right because we tend to do the same in our practical life. رائٹر بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کیونکہ ہم بھی اپنے پریکٹیکل لائف میں بالکل ایسا ہی کرتے ہیں. وی ویلیو دوز ہو آر اپیرنٹلی گڈ فائنینشلی. جو بظاہری طور پہ ہمیں پیسے کے لحاظ سے ہمیں اچھا نظر آتا ہے تو ہم ان کو ویلیو دیتے ہیں. منی میٹرز موسٹ ان آور سوسائٹی, کیونکہ پیسہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت اہمیت رکھتا ہے. دا کامن ایگزامپل ٹو بی آبزرو ڈیورنگ میرجز. آپ میرجز کی ایگزامپلز ہی دیکھ لیں. ون اونلی پریفرز دا ہائی سوشل اسٹیٹس آف بوائز اینڈ گرلز بوتھ. لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی ایک دوسرے کے اونچا جو سوشل سٹیٹس ہے, ان معاشرے میں کیا مقام ہے, اس کو ضرور دیکھا جا رہا ہے. A person who is not educated but a businessman who is earning a lot and owns property is held in high esteem by the society. ایک بندہ ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑا بزنس مین ہے, وہ بہت زیادہ پیسہ کما رہا ہے, اس کی پراپرٹی بھی ہے اور معاشرہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. Similarly, we feel proud and elevated to be in contact with the influential people of the society. اگر ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں تو جو معاشرے کے اثر و رسوخ رکھنے والے جو لوگ ہیں, بااثر لوگ ہیں, تو ہم ان سے ملنا ملانا بہت اچھا سمجھتے ہیں. اور ہم فخر بھی کرتے ہیں. We have set our own standards and criteria. ہم نے اپنے معیار بنا لیے ہیں جن کے بنا پہ to separate the valued from valueless, جس کی بیس پہ, جس کی بنیاد پہ ہم valuables کو valueless سے الگ کرتے ہیں. Therefore, I agree with the writer's point of view as
as it is based on facts. میں رائٹر کے پوائنٹ آف ویو سے اگری کر رہی ہوں کیونکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے. And the last question is, what makes a job or career esteemed in the eyes of society and why? اور معاشرے کی نظر میں ایک جاب جو ہے یا ایک پروفیشن جو ہے وہ کیسے عزت رکھتا ہے؟ کون سا ایسا پروفیشن ہے؟ پیپلز اپیئرنس، لوگوں کا جو ظاہری ان کا جو وہ ہے ان کا حلیہ ہے، دیئر فائنینشیل اینڈ سوشل اسٹیٹس، میک دیم اسٹیمڈ ان دا آئیز آف دا سوسائٹی، معاشرے کی نظروں میں ان کو باوقار بنا دیتا ہے. دوز ہو ارن ویل فرام دیئر جاب آر کنسیڈرڈ ہائیلی رسپیکٹیبل، جو اپنی جاب سے بہت اچھا کما رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ عزت دار لوگ سمجھے جاتے ہیں. ڈزنٹ میٹر وٹ دیئر کیریکٹر ایٹریبیوٹس آر، کوئی مسئلہ نہیں ان کے کردار کی کیا خصوصیات ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا. دے آر کنسیڈرڈ یوزفل ممبرز آف دا سوسائٹی، ان کو معاشرے کے مفید افراد کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے. پیپل آلویز میجر دا ویٹ اپون دا منی اینڈ فائنینشیل اسٹیٹس. A person can be just a cab driver or just a janitor. ایک کیئر ٹیکر ہے، صرف ایک کیئر ٹیکر ہے، صرف ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، بٹ no one is ever just a vice president. لیکن کوئی بھی صرف ایک وائس پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتا. however, therefore people value others by the title of their job. They may respect a judge but disregard a garbage collector. وہ جج کی تو عزت کریں گے لیکن گاربیج کلیکٹر کو بالکل ڈس ریگارڈ کر دیں گے. سو جو اچھی فائنینشلی آپ کی جو جاب اچھی ہے وہ اسی کو معاشرہ بھی تسلیم کرتا ہے اور وہ شخص بھی ان کی نظروں میں معاشرے کی نظر میں باوقار سمجھا جاتا ہے. Please don't forget to press like button. I hope you have liked this video. آپ اس کو لائک ضرور کر دیں، کمنٹ کر دیجیے گا، شیئر کیجیے اس کو اور سبسکرائب کر دیں. If you have not subscribed before، یہ یاد رکھیے گا کہ آپ ایک دفعہ ہی چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چینل کو ایک دفعہ میں نے اس ویڈیو کو میں نے سبسکرائب نہیں کیا. آپ ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کر سکتے، آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور وہ ایک ہی دفعہ سبسکرائب کرنا ہوگا. لیکن ویڈیوز کو آپ لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس کر دیجیے گا فار مائی انکریجمنٹ. آئی ول بی ہائیلی grateful to you. Thanks for watching this video.